बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, क़यामत का एक दिन मुअय्यन है और इस दुनिया का एक रोज इख्तिताम होना है, मगर ये वक्त कब आएगा किसी को नहीं मालूम। क़ुर्ब क़यामत की अलबत्ता कुछ निशानियां जरूर बयान की गई हैं, जिनके मुताल्लिक यकीनन आपने भी सुन रखा होगा। इसराइल में यहूदी पादरियों का कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वीं सुर्ख बच्चे की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि क़यामत बर्पा होने को है, और उन्होंने तो दुनिया से रुखसती की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुर्ख बच्चे की कुर्बानी के मुताल्लिक कुछ अहम हकाइक बताएंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर के मुताल्लिक बताएंगे। क़यामत से मुताल्लिक कुछ और पेशगोइयों का तज़किरा भी करेंगे। इसके अलावा बताएंगे कि मुसलमानों का मस्जिद अक्सा के साथ किस तरह नजरियाती रिश्ता है। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। यहूदी मजहब के मुमताज इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया है कि कुल्ली तौर पर सुर्ख बच्चे की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया है और कायनात अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। अब यरूशलेम में तीसरे माबद की तामीर होगी, जिसके सामने उस बच्चे की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह का ज़हूर हो जाएगा। नाज़रीन, आखिरकार वो वक्त आ गया है, 2000 साल के बाद, जब आखिरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया। आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चे की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए उतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाने काबा। गोल्डन डोम के बारे में यहूदी मानते हैं कि यहां पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया था। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलम जंग की पेशगोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र इंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। इंजील के अंदर इसको आर्मैगेडोन और हदीस मुबारका के अंदर इसको कहा गया है जंगे हरमजदोम। सितंबर 2023 में यानी आज से 6 महीने इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बच्चिया को अमरीकी रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल से मंगवाया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ उनकी निगरानी की जा रही है और उन्हें मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और उस लाइव माउंट ऑलिव कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने खाने काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे। और ये कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। द टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इसराइल में पैदा होने वाली सुर्ख बच्चे का ऐलान अपने यूट्यूब चैनल पर भी किया है। इंस्टीट्यूट की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें सुर्ख रंग की बच्चिया और उसे जन्म देने वाली गाय को देखा जा सकता है। वीडियो में नाज़रीन को बताया गया है कि यही वो बच्चिया है जिसका इंतजार यहूदी मजहब के पादरी सदियों से कर रहे थे। और अब चूंकि इसकी पैदाइश हो गई है, तो तीसरे माबद की तामीर और इस बच्चे की कुर्बानी की तैयारी की जाए, ताकि मुकद्दस किताब में बयान किए गए अहकामात की कमा हक़ा तामील हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त ईसाई और सहूनी दुनिया एक आलम में खुशी और सरमस्ती में है। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिसके सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख बच्चे का सहूनियों और ईसाइयों की खुशियों से क्या ताल्लुक? सबसे पहले तो इस इबाम को दूर करते हैं। सहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती, उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर होगी, जो सहूनियों के नजदीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी के असर नो तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सेहोनी रब्बी कहते हैं इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है। जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं।
یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچے کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچے کا گزشتہ 2000 برس سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں، اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ اس سرخ بچے کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس لیے اس بچے کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھیں، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارے کے نام سے کام کر رہا ہے جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہیں جو ان کی شرائط کے قریب ہیں۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے گائے کی اس نسل کے نام کے ایمبریوز اور انڈے حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی بے عیب سرخ رنگ کی بچے کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوشش شروع کر دی گئی۔ کچھ عرصے قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ایک سرخ رنگ کی بچی حاصل کرنے میں دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کامیاب ہو گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ 2023 کے اندر کیا اور ستمبر میں لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اتنی جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا کہ اسرائیل حماس یا فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو روک پائے گا۔ مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیں اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفح کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی ایئر اسٹرائک کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی
تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کے بعد الرفا پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ ناظرین، اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نفس کو بھی دیکھ چکا ہے۔ حکمران کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عرب یمن کے باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عرب، UAE اور مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑیں، اگر صرف عرب ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے کہ جو تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرمانبردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر یہودیوں کی قربانی کے تہوار کی بات کی جائے تو قربانی کے اس تہوار کا ذکر یہودیوں کی مقدس کتاب توریت میں موجود ہے۔ توریت کے مطابق یہودیوں کو مصر میں غلام بنا کر رکھا جا رہا تھا، اور ان کو اس قید سے رہائی دینے کے لیے خدا کی ذات سرزمین مصر سے گزری اور ہر مصری خاندان میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کو مار دینے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل یعنی اہل یہود کو ہدایت کی گئی کہ وہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کے خون سے اپنے دروازے پر ایک علامت بنا دیں، تاکہ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے تو ان کے بیٹوں کی جان نہ لے۔ یہ مصر کے 7 فرعونوں میں سے آخری فرعون کا دور تھا، اور اس مصری فرعون کے آخری دن جس نے یہودیوں کو مصر سے نکل جانے کی اجازت دے دی تھی، یہودی اسے بنی اسرائیل کی سب سے بڑی ہجرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہودیوں کے اس تاریخی دن کی یاد میں ہر سال بکرے کی قربانی کی جاتی ہے، جس دن بنی اسرائیل کے لوگ اپنی ارض موعود موجودہ اسرائیل کی جانب روانہ ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم اب ایسے یہودی گروہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں جو ہر سال قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ مقدس ترین مقام ہے۔ تورات کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں 2 مقدس ترین مقبرے ہیں، اور کچھ یہودی گروہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ ایک تیسرا مقبرہ بھی بنایا جائے، جہاں اس وقت مسجد اقصی کا سنہری گنبد موجود ہے۔ کچھ یہودیوں کا اصرار ہے کہ پاس اوور کے تہوار پر ہونے والی قربانی صرف اس جگہ ہی کی جا سکتی ہے۔ تاہم مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کو اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے پیغمبر اسلام کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ یہاں یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت تو ہے، لیکن غیر مسلم افراد اس جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے۔ یروشلم کے اس حصے پر اسرائیل نے سن 1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل اور اردن نے، جنہیں اس مسجد کا نگراں سمجھا جاتا ہے، اتفاق کیا تھا کہ یہودیوں کو اس مسجد میں جانے کی اجازت تو دی جائے گی، لیکن انہیں وہاں عبادت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکثر فلسطینی یہاں آنے والے افراد اور سیکیورٹی فورسز کی موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور متعدد گروہ کی جانب سے مسجد کی حفاظت کا عہد کیا گیا ہے۔
ناظرین، اس لال بچے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشگوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشگوئی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشگوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب کے بعد جو مسیحا ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا، حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی، وہ عرب کے مشرقی یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشگوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہے، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہے، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی سائر منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقد کے درخت کے اندر پناہ لے لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا پورا باغ لگا چکی ہے۔ شجر غرقد اس درخت کے کئی نام ہیں، جن میں شجر یعود، گونگا درخت یا یعود کا پاسبان درخت عام ہے۔ غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا جو مدینہ کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان کو غرقد سے پاک کروایا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اس حدیث پر منون یقین رکھتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی دنیا میں ہر جگہ غرقد کی شجرکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز قائم کیے جاتے ہیں اور غرقد کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹس، مگ، جھنڈے اور تصاویر تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقد کی کاشتکاری کر دی ہے، جبکہ افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کی کاشتکاری کی جا رہی تھی۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کے تمام بنجر اراضی پر
غرقت کی کاشتکاری کرنے کے لیے کثیر رقوم دی ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقت کی شجرکاری میں مصروف ہے اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقت کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، مسلمانوں کا بیت المقدس سے نظریاتی رشتہ ہے۔ اسرا و معراج اور قبلہ اول کا اعزاز و شرف عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو مسجد الحرام کے ساتھ کئی اہم رشتوں سے جوڑ دیا ہے، جن میں سب سے اہم رشتہ نظریہ اور عقیدے کا رشتہ ہے، جو مسلمانوں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کراتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو کھونے کا مطلب دوسرے کو کھو دینا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ کسی شہر سے ایمانی رشتہ اگر ہے تو بیت المقدس ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ صرف گنبد و مینار پر مبنی ایک مسجد نہیں، بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک نشان ہے، ان کی اسلامی میراث ہے، اسلامی تشخص کی ایک واضح علامت ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ درج ذیل سطور میں مسلمانوں کے بیت المقدس سے نظریاتی رشتے اور تعلق کی چند واضح صورتیں درج کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی نئی نسلوں پر بیت المقدس کی اہمیت، فضیلت اور قدر و منزلت صحیح معنوں میں واضح ہو جائے، اور مسلمانوں کی نئی نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو عقائد سے اور دوسرا پہلو اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے انسان کے دل و دماغ میں خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے انہی ارادوں کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ آج نئے علوم اور نئی نئی ایجادات کے سبب قومیں مختلف نظریات اور عقائد میں منقسم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لیے ایک دوسرے سے لڑ مرنے پر تیار رہتی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال فلسطین کے اندر مسلمان اور یہودیوں کے مابین عرصہ دراز سے جاری جنگ ہے، جو صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس سے رشتہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہے، جس کا اظہار قرآن و حدیث سے ثابت درج ذیل دلائل سے ہوتا ہے۔ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی مسجد الحرام سے بیت المقدس شہر کی مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جنت الماوا موجود ہے، اور پھر آسمان سے واپسی پر بیت المقدس لایا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بیت المقدس اس آسمانی سفر کا مرکز تھا، لہذا مسلمانوں کا اس شہر سے رشتہ و تعلق عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا اس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، بیت المقدس ہی وہ شہر اور علاقہ ہے جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے، یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین میں اکثر انبیاء اور رسول آئے ہیں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین قرار دیا ہے۔ ناظرین، سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کو قرآن پاک میں اسرا کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن کی آیت سبحان الذی اسرا سورہ اسرا آیت نمبر 1 کے لفظ اسرا سے ماخوذ ہے، جبکہ بیت المقدس سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ حدیث معراج میں مذکور ثم عرج بنا الی السماء صحیح مسلم 162 کے لفظ عرج سے ماخوذ ہے۔ معراج کا انکار قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اسرا کا لفظ صراحتاً ثابت ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے۔ پس اگر کوئی شخص اسرا کا انکار کرے تو وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ادنا مسلمان بھی جب اس آیت کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اس آیت کے معنی و مدلول کو بخوبی سمجھ جاتا ہے۔ لہذا اسرا کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کافر ہے۔ واقع معراج کے ثبوت کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت نہایت واضح اور صاف دلیل ہے، اور اس میں کوئی بحث یا اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسجد الحرام سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، جو قطعی، یقینی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔
واقع معراج کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف سفر، براق کا مسجد کے کونے میں باندھنا، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، انبیاء کی امامت کرانا اور پھر آسمانوں کی طرف سفر کرنا، قرآن و حدیث سے ثابت ان تمام حقائق کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، بیت المقدس سے نظریاتی یا عقیدے کی بنیاد پر تعلق اور رشتہ صرف فلسطین کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی رشتہ دنیا کے مشرق و مغرب میں موجود تمام مسلمانوں کا ہے، کیونکہ بیت المقدس صرف فلسطین کے اندر موجود 50 یا 60 لاکھ فلسطینیوں کی امانت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی امانت ہے۔ لہذا اس نظریاتی عقیدے کے تعلق اور رشتے کی بنیاد پر فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں کی ذمہ داری دن بدن بڑھتی اور وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں تک دوسرے نقطے کا تعلق ہے، اس کا تعلق مسجد اقصی کے رقبے سے ہے، جبکہ مسجد اقصی سے مراد صرف احاطہ شدہ عمارت نہیں ہے، بلکہ پوری مسجد کا علاقہ ہے جس کا رقبہ 1,44,000 اسکوائر میٹر ہے۔ مسجد اقصی کو اقصی کمپاؤنڈ کے نام سے ذہن میں رکھیں، جس میں کئی مقامات شامل ہیں: قبۃ الصخرہ، مسجد قبلئی، مسجد براق، مصلی مروانی، یعنی مسجد اقصی در حقیقت ایک احاطہ ہے جس کے اندر عمارتیں، مسجدیں، پرنالے، گنبد، گیلریاں اور محرابیں وغیرہ ہیں، اور یہ سارا کچھ مسجد اقصی کی عمارت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام کے نام پر آباد عربی میں سیریا ہونے والے ملک شام کو انگریزی میں سوریا اور سریانی میں شام کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد سام بن نوح اس علاقے میں آباد ہوئے تھے، اس لیے یہ علاقہ شام کے نام سے مشہور ہو گیا اور موجودہ مقبوضہ فلسطین شام کا علاقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور بعد میں جس خطے کے لیے بلاد شام کہا جاتا ہے وہ ان 4 ممالک سوریا، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل تھا۔ غیر منقسم ملک شام پر 636 عیسوی سے 1920 تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سن 1920 میں شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور سن 1920 شام فرانس کے قبضے میں چلا گیا تھا، جس نے شام کو 4 الگ الگ سرحدوں سوریا، لبنان، فلسطین اور اردن میں بانٹ دیا۔ سن 1946 میں تقسیم شدہ سوریا کو فرانسیسی استعماریت سے آزادی ملی اور حافظ امین اس کا سربراہ بنا۔ سن 1970 میں حافظ الاسد نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے حافظ امین سے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سن 2000 میں حافظ الاسد کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا بشار الاسد اس ملک کا صدر بن گیا، اور آج تک انبیاء کی یہ سرزمین اس کی ظلم و زیادتیوں کی زد میں ہے۔ شہر بیت المقدس قیامت کے دن حشر و نشر کی سرزمین ہوگا، وہیں لوگ جمع ہوں گے اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں لوگوں کو حساب کے لیے جمع کیا جائے گا اور لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر اسی مقام کی طرف لایا جائے گا، اور شام کو اسی لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس میں تمام جہانوں کے لیے برکت دی ہے، اور زیادہ تر انبیاء کرام اسی سرزمین سے بھیجے گئے اور یہیں سے دین کی دعوت دنیا میں پھیلی، تو اس لیے مناسب تھا کہ شام کی سرزمین کو ارض محشر قرار دیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کاغذ کے پرزوں سے قرآن کو مرتب کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے شام کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ فتنوں کے دور میں شام کی سرزمین سلامتی اور ایمان کی سرزمین ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، خواب میں نے کتاب اسلام کے ستونوں کو دیکھا، انہیں میرے سر کے نیچے سے اٹھایا گیا، میں سمجھ گیا کہ اسے لے جایا جا رہا ہے، چنانچہ میری نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہیں، پھر اسے شام پہنچا دیا گیا۔ یاد رکھو جس زمانے میں فتنے رونما ہوں گے اس وقت ایمان شام میں ہوگا، یعنی قرب قیامت مسلمانوں کا وطن شام ہوگا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ آخری وقت میں شام کی سرزمین میں امن و امان کو استحکام ملے گا، تاکہ جب مسلمان ممالک میں فتنہ برپا ہو جائے تو مومن اس کی طرف جا سکیں۔ شام و بیت المقدس اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ فتنے کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو اپنے یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سیدنا عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب یکے بعد دیگر ہجرتیں ہوتی رہیں گی، بہترین اہل زمین وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کو لازم پکڑ رکھیں گے۔ اس وقت زمین میں بدترین لوگ کافی رہ جائیں گے، ان کی زمین ان کو پھینک دے گی، یعنی وہ اس ملک سے دوسرے ملک بھاگتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرے گا، آگ ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کے ساتھ اکٹھا کرے گی۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران کے طور پر آسمان سے اتریں گے اور بیت المقدس میں نازل ہوں گے۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا تو دمشق کے مشرق کی جانب سفید مینار کے پاس آسمان سے اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے اور اسے یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ ناظرین، مختصر بیت المقدس سرزمین محشر ہے، قرب قیامت ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ بیت المقدس ہی وہ مقام ہوگا جہاں طائفہ منصور کا قیام ہوگا، یہیں سے سور پھونکا جائے گا، لوگ اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی علاقے میں ہوگا، دجال بھی اس علاقے میں قتل ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب شام کی سرزمین خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگی، یہاں دین اسلام نافذ ہوگا، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اسی طرح قرب قیامت مسلمان یہودیوں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ احادیث میں دی گئی تمام بشارتوں کا تعلق عقیدہ علم و غیب سے ہے، اور ہر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بشارتیں 100% پوری ہوں گی۔ چنانچہ حدیث سے ثابت ان تمام بشارتوں کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، چونکہ قیامت پر ایمان لانا عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس لیے شام کے علاقوں میں ان واقعات اور حادثات کا وقوع پذیر ہونا بھی اسلامی عقیدے میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ لڑیں اور انہیں قتل کریں گے۔ یہودی ہر جگہ چھپتے پھریں گے، یہاں تک کہ پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر اور درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے رہیں اور اس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن طریقوں سے تیار کریں۔ ناظرین، اب آپ موجودہ حالات کے مطابق خود اندازہ لگا لیں کہ ہم قیامت کے قریب کتنا پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیش گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں تو موت ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم
ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا،
جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائے تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں،
مصیبت میں ہیں اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔